सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है जांबाज। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 7 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैंने इस सारे मामले का अमीक नज़रों से जायज़ा लिया। नंबर एक, मेरे साथी मुख्तलिफ झोंपड़ों में शराब के नशे में बेसुध और जंजीरों से जकड़े पड़े हैं और हर एक के हमरा दो मोरंग औरतें हैं। जंजीरों में अगर कुफल लगे हैं तो उनकी चाबियां भी उन्हीं औरतों के पास होंगी। ये औरतें गैर मुसल्लह हैं, लेकिन उनके कब्जे में मेरे साथियों के हथियार भी होंगे जिन्हें शायद इस्तेमाल करना वो ना जानती हों। नंबर दो, हमारे बड़े हथियार और मेरी और मेरे साथियों की कुल रकम उनके पास है। यहाँ मुझे अचानक ख्याल आया कि पासपोर्ट पर मेरा नाम सिर्फ एलिज़ाबेथ ही पढ़ सकती थी, इसलिए पासपोर्ट, रुपया और बड़े हथियार यकीनन सरदार के झोंपड़े में ही कहीं पोशीदा रखे गए होंगे। मैंने झोंपड़े के अंदर का सरसरी सा जायजा लिया तो अंदर दाखिले के मरकजी दरवाजे के अलावा अकब में दो दरवाजे और दिखाई दिए। मैंने वक्त ज़ाया किए बगैर झोंपड़े की तलाशी लेनी शुरू कर दी तो जल्द ही लकड़ी के एक बड़े संदूक में से, जिस पर घास फूस बिछाकर एक छोटे बेड की सूरत दी गई थी, हमारे सारे हथियार, खतूत और रुपए पैसे मिल गए। मेरे साथियों के साइड आर्म्स भी उस संदूक में थे। नंबर तीन, मुझे कोई ऐसी तदबीर इख्तियार करनी चाहिए थी कि जब तक मेरे सारे साथियों के होशो हवास बहाल ना हो जाएं, कबीले में किसी को भी इल्म ना होने पाए कि उनकी सरदार हलाक हो चुकी है। मुझे सरदार के मामूल का तो इल्म नहीं था, लेकिन ये यकीन ज़रूर था कि रात गए तक इतनी शराब पीने वाली सुबह खेज नहीं होगी। अपने साथियों के मुतल्लिक भी मेरा यही ख्याल था कि सुबह 9-10 बजे से कबल वो नॉर्मल हालत में नहीं आ सकेंगे। नंबर चार, सरदार के झोंपड़े से मेरे बाहर जाते ही उसकी खादमाएं अंदर जाएंगी और अपनी सरदार को मरा हुआ पाकर इससे पहले कि मैं चंद कदम भी चल सकूं, मुझे हिरासत में लेकर हलाक कर दिया जाएगा। अगर मैंने खादमाओं को असले से हलाक कर दिया तो फायर की आवाज़ सुनकर सारे मोरंग इकट्ठे हो जाएंगे, और अगर मैं उन्हें हलाक भी कर दूं तो ऐन मुमकिन है कि झोंपड़ों में मेरे साथियों को उनके हमरा औरतें हलाक कर दें। मैं वहीं सर पकड़कर बैठ गया और इन हकाइक की रोशनी में कोई रास्ता ढूंढने लगा। मैं सोच रहा था कि अगर मैं एलिज़ाबेथ की बात मान लेता तो सरदार के शोहर की हैसियत से मेरी भी ऐसी शनाख्त ज़रूर होती जो मुझे कबीले के दूसरों लोगों से मुमताज़ करती। इसी सोच के साथ ही मुझे ख्याल आया कि सरदार की भी ज़रूर कोई नुमायां शनाख्त होगी। यही शनाख्त ढूंढने के लिए मैं एलिज़ाबेथ की लाश के पास गया। उसके गले में जवाहरात की 9-10 मालाएं और सर पर ताज था। उन मालाओं में सिर्फ एक माला ऐसी थी जिसमें तकोनी शक्ल का सिर्फ एक बड़ा और बेऐब याकूत था। मेरे ख्याल के मुताबिक सिर्फ ये याकूत ही सरदार की पहचान थी। मैंने एलिज़ाबेथ की गर्दन से वो माला और सर से ताज उतार लिया। संदूक में से तमाम डॉलर और दूसरी नकदी के अलावा एक सब मशीन गन के अलावा अपने साथियों के 3 पिस्टल और एक राइफल भी निकाल ली। ये काम करने के बाद मैंने एलिज़ाबेथ के बेजान जिस्म को सहारा देकर बिठाया और अपना साइलेंसर वाला पिस्टल निकाल कर कॉक किया और दाखिले के दरवाजे के पर्दों की ओट में खड़े होकर 2 मरतबा ताली बजाई। भाले बरदार 2 मोरंग औरतें झोंपड़े में दाखिल होकर एलिज़ाबेथ की तरफ गईं। उसी वक्त मैंने दोनों औरतों के सरों का निशाना लेकर 2 फायर किए और वो बगैर आवाज निकाले धड़ाम से गिर गईं। चंद लम्हों के बाद मैंने दोबारा ताली बजाई। 2 और मोरंग औरतें भाले थामे अंदर दाखिल हुईं और मैंने उनका भी वही हशर किया। उन चारों से फारिग होकर मैंने पर्दे की ओट से बाहर देखा। हर सू एक खामोशी तारी थी, यानी अभी सुबह होने में देर थी। मैंने एलिज़ाबेथ के जिस्म को फर्श पर लुढ़काया और खुद उसकी जगह लेट गया। अब मुझे फौरी फैसला करना था कि सुबह का इंतजार करूं और फिर साथियों के झोंपड़ों को तलाश करूं, या अभी से उन्हें तलाश करना शुरू कर दूं। साथियों की तलाश में सुबह जाने का अगर एक फायदा था कि वो होश में आ चुके हों, तो एक कबाहत भी थी कि यहाँ मौजूद तमाम मोरंगों से मुकाबला करना पड़ेगा। गोलियां तो दुश्मनों को देख कर चलाई जा सकती थी, लेकिन छुपे हुए मोरंगों के तीर और उछाल कर मेरी तरफ फेंके गए भाले मुझे बड़ी आसानी से हलाक कर सकते थे। रात के अंधेरे में साथियों की तलाश में जाने का फायदा ये था कि किसी की नज़रों में आए बगैर मैं झोंपड़ों तक जाकर, और अगर वहां साथी ना भी हों,
تو مورنگوں کو یرغمال بنا کر ساتھیوں تک پہنچ سکتا تھا۔ اس میں دشواری یہ تھی کہ شراب کے نشے میں بے سدھ ساتھی میرا ساتھ دینا تو ایک طرف رہا، اپنا تحفظ کرنے کے بھی قابل نہیں تھے۔ مجھے فوری طور پر فیصلہ کرنا تھا، ناؤ اور نیور، یعنی ابھی یا کبھی نہیں۔ اس کی مثال کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے ابھی جانے کا فیصلہ کیا۔ مورنگوں کو اپنے متعلق کچھ دیر کے لیے غلط فہمی کا شکار رکھنے اور ٹائم گین کرنے کے لیے میں نے اپنا تمام لباس اتار کر الزبتھ کی ساری مالائیں اور تاج پہن لیا، اور سردار کے سفر کے دوران پہننے والے گھاس اور پتوں کا کمر بند بھی باندھ لیا۔ چاروں پسٹل بھی میں نے ہولسٹروں کے ساتھ اپنی کمر کے گرد، اور ساری نقدی بھی اپنی بنیان میں رکھ کر بنیان کو کمر کے گرد باندھ لیا۔ اس سے زیادہ اسلحہ اٹھانا میری موبلٹی یعنی حرکت کرنے کی صلاحیت کو کم کر دیتا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور جھونپڑے سے باہر آ گیا۔ موسم کی سردی میری ہڈیوں میں سرایت کر رہی تھی۔ میں تیز تیز قدموں چلتا ہوا ایک ایسے جھونپڑے کی طرف گیا جس میں مشال کی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ میں جھونپڑے میں داخل ہوا تو ہمارا ایک ہم سفر تھائی ساتھی، جس کے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، بے سدھ پڑا تھا، اور اس کے دائیں بائیں دو مورنگ عورتیں اس سے جڑ کر لیٹی سو رہی تھیں۔ میں نے پاؤں سے ٹہوکا دیتے ہوئے ایک عورت کو جگایا۔ نشے میں ڈوبی اور کھلی آنکھوں سے مجھے اپنے قبائلی لباس میں دیکھ کر اس نے دوسری عورت کو جگایا۔ دونوں مجھے اس حلیے میں دیکھ کر ابھی کچھ سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھیں کہ میں نے تکونہ یاقوت ان کے سامنے کر دیا اور سر پر پہنے تاج کی طرف اشارہ کیا۔ یاقوت اور تاج کو دیکھتے ہی وہ سجدہ ریز ہو گئیں۔ میں نے انہیں اشارے سے کہا کہ تھائی کو کھول دیں۔ قفل وغیرہ تو تھے نہیں، البتہ زنجیروں کو اس طرح لپیٹ کر باندھا گیا تھا کہ وہ خاصی دقت سے جسم سے علیحدہ ہو جائیں۔ تھائی ابھی تک مدہوشی کے عالم میں بے سدھ تھا۔ ایک مورنگ عورت نے قریب ہی پڑے مشکیزے کا یخ بستہ پانی تھائی کے جسم پر انڈیلا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے حواس ابھی تک بحال نہ ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے اور پہچانتے ہوئے بھی جب اس نے مورنگ عورتوں کو سجدہ ریز دیکھا تو خود بھی انہی کی طرح زمین بوس ہو گیا۔ یہ حالت اب میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ انہی ساتھیوں کی رنگینیوں کے باعث مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ چکے تھے۔ میں نے اسے تین چار ایسے سخت ٹھڈے مارے کہ اس کا سارا نشہ ہرن ہو گیا، اور وہ دونوں ہاتھ جوڑے زمین پر اکڑو بیٹھ گیا۔ میں نے عورتوں کو اشارے سے کہا کہ اس کے کپڑے لائیں۔ جھونپڑے کے ایک کونے میں ہی اس کے کپڑے پڑے تھے۔ انہیں پہن کر وہ تیار ہوا تو میں نے مورنگ عورتوں کو پھر اشارے سے سمجھایا کہ ہمیں ان تمام جھونپڑوں میں لے چلیں جہاں دوسرے ساتھی قید ہیں۔ قصہ مختصر کے ایک سوا گھنٹے کے اندر ہی میں اپنے تمام ساتھیوں کو آزاد کروا چکا تھا۔ میں نے اپنے پسٹل اور سب مشین گن کے سوا تینوں پسٹل کیسر اور اس کے ساتھیوں کو دے دیے۔ صبح کی روشنی پھیل رہی تھی اور بڑا ہی عجیب اور مضحکہ خیز منظر تھا۔ قافلے کا سالار یعنی میں، قبیلے کا سردار کے روپ دھارے ہوئے، سر پر تاج اور گلے میں مالائیں پہنے، ننگ دھڑنگ، سب سے آگے اور پیچھے کیسر اور اس کا ایک ساتھی، ان کے پیچھے مورنگ عورتوں کی بے لباس فوج، اور ان کے پیچھے کیسر کے باقی ساتھی سردار کے جھونپڑے کی طرف رواں دواں تھے۔ جھونپڑے کے دروازے پر پہنچ کر میں نے سب کو باہر روکا اور اکیلے اندر جا کر پہلے اپنا لباس پہنا اور پھر کیسر اور اپنے نمبر 2 تھائی کو اندر بلا کر کہا کہ ایک ایک کر کے اپنے آدمی اندر بلواؤ اور صندوق میں پڑا ان کا اسلحہ ان میں بانٹ دو۔ جتنے مورنگ مرد اور بھالے بردار عورتیں ہیں انہیں حراست میں لے کر انہی زنجیروں سے باندھ دو جن سے تمہیں باندھا گیا تھا۔ خچروں پر سارا سامان لا دو اور یہاں سے نکلنے کی جلد از جلد کوشش کرو۔ اپنے ساتھیوں کو روانگی کے تمام احکام دے کر میں نے انہیں کم از کم دو دو کی ٹولیوں میں چلنے کی ہدایت کی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ان کے تمام تیر، ترکش اور کمانیں اپنے قبضے میں لے لو۔ ان کا یہ اسلحہ ہم ساتھ لے جائیں گے۔ اب میں نے کالادان کے مزدور اور میزو گائیڈوں کو بلایا اور کہا کہ جو کچھ میں کہوں وہ لفظ بلفظ ان مورنگوں کو بتائیں۔ مورنگوں تک میری بات 3 واسطوں سے پہنچنی تھی۔ شمس کو میری بات جتنی کچھ سمجھ میں آنی تھی اس کا آسامی میں ترجمہ کر کے مزدور کو سنانا تھا، مزدور نے میزوں کو اور میزوں نے مورنگوں کو۔ مجھے یقین تھا کہ مورنگوں تک میری بات پہنچتے پہنچتے اپنا مفہوم بالکل بدل جائے گی، لہٰذا میں نے نہایت مختصر بات کے ساتھ مورنگوں کو عملی مشاہدہ کروانے کا بھی فیصلہ کیا تاکہ میرا مطلب سمجھنے میں انہیں آسانی ہو۔ میں سردار کے جھونپڑے کے باہر بچھی تخت نما کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنے ہمراہیوں کو کہا کہ الزبتھ اور اس کی چاروں پہرے دارنیوں کو بے جان جسم جھونپڑے سے باہر لا کر زمین پر زور سے پٹخ دیں۔
لاشوں کو زمین پر پٹکنے سے میں چاہتا تھا کہ مورنگوں پر سے سردار الزبتھ کی ہیبت کم ہو اور ہمارا دبدبا ان کے دلوں پر بیٹھ جائے۔ الزبتھ نے اپنے 3 ساتھیوں کے سر نیزوں پر ٹنگوا کر مورنگوں پر اپنی ہیبت طاری کر دی تھی۔ سردار کی موت کے بعد مورنگوں کی سردار بننے کے لیے بھی الزبتھ نے یقیناً کچھ ایسے اقدامات اٹھائے ہوں گے جن کے باعث اس غیر ملکی اور قبیلے سے باہر کی عورت کو مورنگ بلا چوں چرا اپنا سردار تسلیم کر بیٹھے۔ 5 لاشیں باہر آئیں تو سارے مورنگ یک بارگی کھڑے ہو کر اونچا اونچا بولنے لگے۔ میں ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ میرے اشارے پر کیسر اور اس کے 2 ساتھیوں نے ہوائی فائر کیے اور میں نے اپنی سب مشین گن سے الزبتھ کی لاش پر 4-5 گولیاں داغ دیں۔ سارے مورنگ ایک دم خاموش ہو گئے۔ تو میں نے اشارے سے انہیں بیٹھنے کو کہا۔ سب ہی نے میرے حکم کی فوری تعمیل کی تو میں نے رک رک کر بولنا شروع کیا تاکہ مترجم اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ یہ غیر ملکی عورت جو تمہاری سردار بنی بیٹھی تھی اور اس کی 4 محافظوں کے بے جان لاشیں تمہارے سامنے پڑے ہیں۔ ہم مسافر ہیں اور اس راستے سے گزر رہے تھے کہ تمہاری اس سردار اور اس کے چیلوں نے ہمیں اپنا قیدی بنا لیا۔ اپنی جان بچانے کے لیے ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ انہیں ہلاک کریں۔ ہمیں تمہارے قبیلے کے متعلق اور تو کچھ علم نہیں، لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ تم خوشی سے کسی غیر ملکی کو اپنا سردار نہیں بنا سکتے۔ ہم اب یہاں سے آگے روانہ ہونے والے ہیں اور تمہیں صرف یہی بتانے کے لیے یہاں اکٹھا کیا گیا ہے کہ ہمیں خاموشی اور امن سے یہاں سے جانے دو۔ اگر ہمارا راستہ روکا گیا یا کوئی اور نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو یہ یاد رکھنا کہ اگر ہمارے کسی خچر کو بھی جسمانی نقصان پہنچا تو تم سب کی لاشیں یہیں پڑی ہوں گی، جنہیں جلانے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ ہم حفاظتی نقطہ نظر سے 6 مورنگ مردوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے اور میگ قبیلے میں پہنچ کر انہیں واپس بھیج دیں گے۔ میری بات ختم ہوئی تو 2 ادھیڑ عمر مورنگ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ہاتھوں میں بھالے پکڑے ہوئے تھے۔ میرے ساتھیوں نے انہیں فوری اپنے اسلحے کی زد میں لے لیا۔ وہ مورنگ آگے بڑھے اور الزبتھ کے بے جان جسم پر اپنے بھالوں سے اتنے وار کیے کہ اس کا جسم چھلنی ہو گیا۔ یہ الزبتھ سے ان کی شدید نفرت کا اظہار تھا۔ ان مورنگوں کی تقلید میں دوسرے تمام مورنگ مردوں نے الزبتھ اور اس کی 4 محافظوں کی لاشوں پر اپنے بھالوں کی بارش کر دی۔ ان سے فارغ ہوتے ہی ان مورنگوں نے اپنے 3 ہم قبیلوں کو پکڑا جو چشمے کے پانی سے کیسر کے ایک ساتھی کو مورنگ عورتوں کی خرمستیوں سے بچ کر بھاگ نکلنے کا موقع نہیں دے رہے تھے۔ ان تینوں کو بھی انہوں نے بھالے مار مار کر ختم کر دیا۔ اب ایک ادھیڑ مورنگ نے کھڑے ہو کر بولنا شروع کیا۔ مترجموں کے ذریعے جو کچھ مجھ تک پہنچا وہ یہ تھا کہ اس غیر ملکی عورت اور اس کی محافظوں کو ہلاک کر کے آپ نے ہم پر احسان کیا ہے جسے ہم کبھی بھی بھول نہیں پائیں گے۔ سردار کی بیوی بننے کے بعد اس نے چالاکی سے ہمارے چند مرد اور عورتوں کو اپنے جال میں پھانس لیا تھا۔ ناگاؤں سے لڑائی میں ہمارے بہت سے مرد مارے گئے اور سردار معمولی زخمی ہوا۔ اس عورت نے موقع غنیمت جانتے ہوئے ہمارے سردار کو، جس کی صرف ایک ٹانگ پر زخم آیا تھا، سر پر کوئی وزنی چیز مار کر ہلاک کر دیا۔ اگر سردار کی کوئی اولاد نہ ہو تو پھر نئے سردار کے لیے چناؤ ہوتا ہے۔ چناؤ والے روز جب قبیلے کے تمام افراد یہاں جمع تھے، اس عورت نے کہا کہ قبیلے کو طاقت کی ضرورت ہے اور میں طاقت ہوں۔ تم میں سے جو چاہے مجھ سے مقابلہ کرے اور مجھے زیر کرنے کی کوشش کرے۔ یکے بعد دیگرے ہمارے کئی جوان اس کے مقابلے پر اترے، لیکن چند لمحوں میں ہی اس عورت نے انہیں ڈھیر کر دیا۔ الزبتھ کے کراٹے کے ایک وار کا مزہ میں بھی لے چکا تھا۔ ہم آج تک اس عورت کو طاقت کی دیوی سمجھتے ہوئے اس کو سردار بنا کر اس کی اطاعت کرتے رہے۔ آپ کی وجہ سے آج ہمارا اس سے پیچھا چھوٹا ہے۔ آپ ہمارے سردار ہو جائیں تو ہمارے لیے یہ بڑے فخر کا مقام ہوگا۔ آپ ناگا قبیلے سے ہمارا انتقام بھی لے سکتے ہیں۔ مورنگ خاموش ہوا تو میں نے جواباً کہا، قبیلے کا سردار قبیلے میں سے ہی ہونا چاہیے۔ جیسے الزبتھ غیر ملکی تھی ویسے ہی میں بھی تمہارے قبیلے سے نہیں ہوں۔ علاوہ عظیم ہم لوگوں کو ایک مہم درپیش ہے، اس لیے میں تمہاری اس پیشکش کو قبول نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے تاج اور تکونی یاقوت والی مالا کے ساتھ ساری مالائیں اس مورنگ کے حوالے کرنی چاہیں تو وہ بولا، اس صورت میں انہیں آپ فی الحال اپنے پاس رکھیں۔ جب تک سردار کی یہ نشانیاں آپ کے پاس ہوں گی ہم سب پر آپ کی اطاعت فرض ہوگی۔ ہمارے جن 6 آدمیوں کو آپ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں ان میں مجھے بھی شامل کر لیں اور مگ قبیلے میں پہنچ کر یہ ہمیں مگ سردار کے سامنے لوٹا دیں۔ مگ قبیلہ ہمارا دوست ہے اور اس کا سردار یقینی طور پر ہمارے لیے صحیح سردار کا فیصلہ کرے گا۔ مزید 1 گھنٹے کے اندر ہمارا قافلہ مگ قبیلے کی طرف روانہ ہو گیا۔
میں نے دونوں میزوں کو $60 دے کر واپس رخصت کر دیا کیونکہ یہ 6 مورنگ اب ہمارے گائیڈ تھے۔ سارے تھائی اور کیسر کے ساتھی خصوصاً کیسر اور میرا نمبر 2 مجھ سے آنکھیں ملانے سے کترا رہے تھے۔ ابھی ہم 100 قدم بھی نہ چلے ہوں گے کہ کیسر اور اس کے ساتھیوں نے یکبارگی مجھے گھیر لیا اور لگے مجھ سے معافیاں مانگنے لگے۔ کیسر بولا، بھائی جان، کوئی جواز نہیں، کوئی وجہ نہیں جسے ہم اپنی اتنی بڑی غلطی کے متعلق بیان کر سکیں۔ آپ ہمارے لیے جو سزا بھی تجویز کریں ہم اسے بخوشی تسلیم کریں گے۔ آپ صرف اشارہ کر دیں، ہم اپنا اسلحے سے خود کو ہلاک کرنے کو بھی تیار ہیں۔ ہم اپنے گناہ کا کفارہ اپنی جان دے کر بھی ادا کرنے کو تیار ہیں۔ اللہ پاک ہمیں معاف کرے۔ واقعی ان سب کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں اور وہ فی الحقیقت نہ صرف بے حد شرمندہ تھے بلکہ ان کی حالت ایسی ہو رہی تھی کہ ان کا خود کو مار دینا قطعاً بعید نہ تھا۔ میں نے ان سب کو گلے لگایا اور کہا، میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ تمہیں معاف کرے۔ شیطان آدم کے آغاز سے انسان کو بہکانے پر لگا ہوا ہے اور اپنے مقاصد میں اکثر و بیشتر کامیاب بھی ہوتا ہے۔ اللہ پاک غفور الرحیم ہے اور معاف کرنے والا ہے، اور اپنے گناہگار بندوں پر بھی اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ تمہاری جگہ بڑے سے بڑا پارسا بھی ہوتا تو بہک جاتا۔ میرے دل میں تمہارے خلاف کوئی غصہ یا کدورت نہیں ہے۔ تم پہلے بھی میرے مخلص ساتھی اور دوست تھے اور اب بھی ہو۔ تھائیوں نے بھی نمبر 2 کے ذریعے اپنی ندامت کا اظہار کیا۔ مزدوروں اور خچروں والے بھی آنکھیں جھکائے کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر بھی شرمندگی نمایاں تھی۔ صرف شمس اور حمید تھے جو اپنی عمروں کے فرق کے باوجود کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔ شمس لنگڑاتا ہوا میرے پاس آیا اور بولا، آپ مجھے اس قبیلے کا سردار بنوا دیجئے، میں ساری مالائیں آپ کی نظر کر دوں گا۔ جتنی بڑی مصیبت اور مشکل میں بلکہ ہم سب گرفتار ہو چکے تھے، اس پر ندامت کا اظہار تو مجھے ٹھنڈا کر سکتا تھا، لیکن شمس کی یہ بات سن کر میں اپنے غصے پر قابو نہ پا سکا۔ میں نے مکوں اور ٹھڈوں سے اسے پیٹنا شروع کیا تو اس وقت رکا جب کیسر اور اس کے 2 ساتھیوں نے مجھے پکڑا اور کہا کہ اب بس کریں، اگر اسے اور مارا تو یہ مر جائے گا، پہلے ہی یہ ہمارے لیے بیکار ہو چکا ہے، بہتر ہے اسے یہیں سے رخصت کر دیں۔ شمس نے کیسر کی تجویز سنتے ہی میرے پاؤں پکڑے اور گڑ گڑا کر کہنے لگا، خدا کے لیے مجھے اس حال میں یہاں نہ چھوڑ جائیں، میں تو سسک سسک کر مر جاؤں گا۔ یہ میزو جو آپ کے اسلحے کے خوف سے آپ کے تابع دار بنے ہوئے ہیں، مجھے اکیلا پا کر ہماری تکہ بوٹی کر دیں گے۔ یہ سب جھوٹ بک رہے ہیں کہ غیر ملکی عورت ان کی خواہش کے خلاف زبردستی سردار بنی ہوئی تھی۔ ان سے پوچھیں کہ 2 سال کے عرصہ سرداری میں ان کو کبھی بھی موقع نہیں ملا کہ سردار عورت اور اس کی 4-6 بھالا بردار محافظوں پر قابو پا سکیں۔ دراصل اتنی بلندی پر جنگلات میں رہنے والے ان میزوں کو سردار عورت نے آرام طلب اور بے غیرت بنا دیا ہے۔ سخت محنت و مشقت سے بمشکل 2 وقت پیٹ کی آگ بجھانے والے یہ سخت جان لوگ اب صرف لوٹ مار اور اپنی عورتوں کو بالکل جنسی آزادی دے کر ان کی کمائی اور جنسی بے راہ روی پر چل رہے ہیں، اور تم نے ان کا سردار بننے کی خواہش اس لیے ظاہر کی تھی کہ بے غیرتی اور عورت کی کمائی پر پلنے والوں کے چیف بن جاؤ۔ میں نے شمس کی بات کا جواب دیا، جناب میں نے تو صرف مذاقاً یہ بات کی تھی۔ شمس بوکھلایا ہوا بولا، حرامزادے، ہمارے درمیان مذاق کب سے شروع ہوا ہے؟ اور گزشتہ رات جو شرمناک حرکت تم نے اور حمید نے کی تھی، کیا وہ بھی ایک مذاق تھا؟ صرف تم دونوں ہی نہیں بلکہ قافلے کے سارے لوگوں نے اس قدر بےہودہ اور گندی ذہنیت کا مظاہرہ کیا ہے کہ تم لوگوں کو دیکھ کر ہی مجھے گھن آنے لگی ہے۔ ہم سب کی جانیں انتہائی خطرے میں گھر چکی تھی۔ صبح خود کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھ کر کیا تم لوگوں کو اپنے انتہائی پست کردار اور اس کے بھیانک انجام سے دو چار ہونے میں چند لمحوں کی کسر کا احساس ہوا ہے؟ کیا تم نے خود پر اور اپنے کردار پر لعنت بھیجی ہے؟ مجھ سے ایسی باتیں کرنے کی جرت کیسے کی؟ میں مخاطب تو شمس سے تھا، لیکن دل کا غبار سب پر نکال رہا تھا۔ کیسر اور اس کے ساتھیوں کے سر شرم کے احساس سے جھک کر ان کے سینوں سے آن لگے تھے۔ شمس پتھروں پر بار بار اپنا ماتھا پٹک رہا تھا۔ میں نے سب ساتھیوں کو بہت زیادہ برا بھلا کہہ دیا تھا اور اب انہیں دلاسا دینے کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنی آواز کو ذرا مدھم کرتے ہوئے کہا، جو کچھ ہو چکا ہے اسے ایک بھیانک خواب سمجھ کر بھول جانا چاہتا ہوں، اور آپ سب بھی اس تمام واقعے کو قطعاً فراموش کر دیں اور اس بات کو اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ ہم یہاں سیر و تفریح اور غلیظ قسم کی عیاشی کے لیے نہیں آئے، بلکہ ایک دشوار گزار مہم ہے جسے ہم نے سر کرنا ہے۔ ابھی اس مہم کی منزل تک بھی نہیں پہنچے ہیں اور 10-12 لاشیں گر چکی ہیں،
اور گزشتہ رات تو ہم سب کی زندگی کی آخری رات بننے میں کسر ہی کیا رہ گئی تھی۔ آئندہ کیسر اور اس کے ساتھی مسلح حالت میں مجھے اپنے گھیرے میں رکھیں گے۔ شمس پہلے کی طرح تھائیوں اور سامان والے خچروں کے ساتھ ہمارے آگے آگے ایک خچر پر سوار ہوگا اور مورنگ تھائیوں کے پیچھے اور ہمارے آگے چلیں گے۔ ان نئے انتظامات کے ساتھ ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ اب ہم نشیب میں جا رہے تھے۔ راستے میں اس چشمے میں دوسرے چشموں اور برساتی پانی نے شامل ہو کر ایک پہاڑی ندی کی صورت اختیار کر لی تھی۔ جنگل اب بہت زیادہ گھنا ہو چکا تھا۔ شام ڈھلنے سے پہلے ہی ہم نے ایک نسبتاً ہموار جگہ دیکھ کر کیمپ لگا لیا۔ دو مورنگوں کے ساتھ میں نے کیسر کے 3 مسلح ساتھیوں کو جنگل میں بھیجا، جو تھوڑی دیر میں ہی ایک ہرن مار لائے۔ کھانا کھا کر ہم نے سونے کی ٹھانی۔ اب تک کے سفر میں ہم بارش سے بچے رہے تھے، لیکن اب آسمان پر بادل چھا رہے تھے اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ موسلا دھار بارش ہوگی۔ پہرے پر کیسر کے ساتھیوں اور تھائیوں کی ڈیوٹی لگا کر میں اپنے سلیپنگ بیگ میں گھس گیا۔ میں گزشتہ 40 گھنٹوں میں ایک پل بھی سو نہیں سکا تھا۔ مجھے سوئے ہوئے 1 گھنٹے سے بھی کم وقت گزرا ہوگا کہ ایک انتہائی خوفزدہ چیخ نے مجھے جگا دیا۔ سلیپنگ بیگ سے باہر آ کر میں نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا کہ قافلے کے باقی لوگ بھی جاگ اٹھے تھے۔ سونے کے باعث چیخ کی سمت کا کوئی بھی تعین نہ کر سکا۔ میں نے نمبر 2 اور کیسر سے کہا کہ قافلے کے افراد کی گنتی کرو تاکہ معلوم ہو سکے کہ کون موجود نہیں۔ ابھی گنتی شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ ویسی ہی چیخ دوبارہ سنائی دی۔ یہ جنگل میں ہمارے قریب ہی سے آئی تھی۔ ٹارچوں کی روشنی میں ہم اس طرف بھاگے۔ ہم سے زیادہ 50 فٹ کے فاصلے پر شمس دکھائی دیا۔ ایک بڑے اژدہے کا کچھ حصہ اس کے جسم کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ شمس کے صرف دونوں بازو آزاد تھے، جن سے وہ اژدہے کی گرفت سے نکلنے کی بیکار سعی کر رہا تھا۔ اب حکم دینے یا لینے کا وقت نہیں تھا۔ مجھ سمیت میرے نمبر 2 کیسر اور اس کے 2-3 ساتھیوں نے اژدہے کے سر اور اس حصے پر جس نے شمس کو گرفت میں نہیں لیا تھا بیک وقت گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ شمس کی آنکھیں مسلسل کھلی ہوئی تھیں اور اب اس کے بازوؤں کی حرکت بھی ختم ہو چکی تھی۔ اتنی گولیاں لگنے کے بعد بھی جب اژدہے نے کوئی حرکت نہ کی تو مورنگوں نے ہمیں فائر کرنے سے روکا اور اپنے بھالے تانے ہوئے اژدہے کے قریب گئے اور شمس کے جسم کو کھینچ کر اژدہے کی گرفت سے نکالا۔ اژدہا ہماری گولیاں لگنے اور ہلاک ہونے سے پہلے ہی شمس کے جسم کو اس بری طرح سے بھینچ چکا تھا کہ اس کی پسلیاں اور جسم کی دوسری ہڈیاں ٹوٹ کر چکنا چور ہو چکی تھیں اور اس کے مردہ جسم کے بازو اژدہے کی حرکت کے باعث ہل رہے تھے۔ ہم نے حمید کی اجازت سے شمس کو غسل دیا اور وہیں پر اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اور بڑی مشکل سے ایک گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیا۔ مجھے رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا کہ اگر اتنی جلدی شمس نے ہم سے جدا ہو جانا تھا تو میں نے اسے کیوں مارا اور ذلیل و خوار کیا۔ شمس کی اس طرح سے موت ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ حمید نے ہمیں بتایا کہ شمس حوائج ضروریہ سے فراغت کے لیے جنگل گیا تھا اور درخت کے تنے جتنا موٹا اژدہا یقیناً اس جگہ پر ہی تھا جہاں شمس گیا۔ میں نے شمس کا ذاتی سامان اور گائیڈ بننے کا عوضانہ $500 حمید کو دیے۔ تھکے ہارے جب ہم اپنے سلیپنگ بیگز میں دوبارہ گئے تو پرندوں کے چہچہانے ہی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ صبح ہو رہی ہے۔ اب خاک نیند آنی تھی۔ بادل بھی بہت گہرے ہو چکے تھے۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی کے بعد یوں موسلا دھار بارش ہوئی کہ اللہ کی پناہ۔ یہ پورا دن اور رات ہم نے پڑاؤ پر ہی گزارا۔ شدید بارش کی وجہ سے ایک تو جنگل میں چلنا بہت دشوار تھا، دوسری وجہ چشمے کی گزرگاہ تھی جس میں برساتی پانی اس قدر چڑھ آیا تھا کہ شور مچاتا اور پتھروں کو اکھیڑتا یہ پانی اب کناروں سے باہر بہہ رہا تھا۔ سامعین نے اگر پہاڑوں میں برساتی پانی یک لخت چڑھ آنے اور اس کی شدت دیکھی ہوگی تو انہیں بخوبی اندازہ ہوگا کہ ہمارے چشمے کی گزرگاہ کی کیا حالت ہوگی۔ بارش کے ساتھ ساتھ انتہائی کڑکدار بجلی چمکتی اور وقفے وقفے سے جنگل کے درختوں پر گرتی۔ اسی بارش اور آسمانی بجلی گرنے کے دوران زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے ایک قدرتی عمل دیکھنے کا بچشم خود موقع ملا۔ جنگل میں قسم قسم کے درخت اگے ہوئے تھے۔ ایک بار بجلی ہمارے قریب ہی ایک درخت پر گری۔ درخت کے کئی ٹہنے ٹوٹ کر گر گئے اور ان میں آگ بھڑک اٹھی، جسے بارش نے جلد ہی بجھا دیا۔ چند ہی لمحوں میں ہوا میں ایک انتہائی خوشگوار خوشبو پھیل گئی۔ مورنگ خوشبو پھیلتے ہی اس درخت کی جانب بھاگے۔ میں یہ سمجھا کہ وہ ہمیں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ ہم سب خیموں میں بیٹھے تھے جنہیں ہم ایسی ہی ناگہانی صورت میں بارش سے بچاؤ کے لیے ہمراہ لائے تھے۔ میں نے کیسر اور اس کے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور ہم سب مورنگوں کے پیچھے گئے۔
مورنگ اس درخت کے گرے ہوئے ادھ جلے ٹہنوں کی بڑی شاخوں کو کاٹ رہے تھے۔ ساری خوشبو انہی ٹہنوں سے آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی مورنگوں نے تمام چھوٹی بڑی شاخیں کاٹ کر اور ان کے جلے ہوئے پتے علیحدہ کر کے ان کے دو بڑے ڈھیر بنائے۔ وہیں سے دوسرے درختوں کی لمبی اور باریک شاخیں لے کر انہیں باندھا اور اٹھا کر میرے خیمے میں لے آئے۔ ان تمام شاخوں پر لاتعداد پھنسیاں سی نکلی ہوئی تھیں۔ انہوں نے شاخوں کے یہ دو بڑے گٹھے مجھے یعنی اپنے وقتی سردار کو پیش کیے۔ مجھے ابھی تک ان کا مصرف سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ان شاخوں سے ابھی تک خوشبو آ رہی تھی اور یہ خوشبو مجھے خاصی مانوس محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک ہی مجھے یاد آیا کہ خنسا کا ڈرائنگ روم بھی ایسی ہی خوشبو سے مہکا ہوا تھا، اور پھر دماغ کے آگے سے پردے ہٹتے گئے۔ عمر نے ایک روز مجھے بتایا تھا کہ کمپوچیا، تھائی لینڈ اور لاؤس کے جنگلات میں اکثر، اور برما، آسام اور بنگلہ دیش کے جنگلات میں کہیں کہیں یہ مخصوص قسم کا خودرو درخت پایا جاتا ہے۔ اگر کبھی آسمانی بجلی اس درخت پر گر پڑے تو بڑے ٹہنے ٹوٹ کر گر جاتے ہیں اور آگ پکڑ لیتے ہیں۔ اگر بجلی گرتے وقت بارش بھی ہو رہی ہو تو بارش آگ تو بجھا دیتی ہے، لیکن بجلی کی حدت سے شاخوں کا اندرونی رس ان کی جلد پر آ کر پھنسیوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ شاخیں دنیا میں سب سے قیمتی لکڑی سمجھی جاتی ہے اور اسے عود کہتے ہیں۔ مڈل ایسٹ کے حکمران اور امراء اس خوشبو کے دیوانے ہیں۔ سوکھنے پر یہ شاخیں سن 1976 میں $10,000 میں 1 کلو کے حساب سے حکمران اور امراء بخوشی خریدتے تھے۔ انہیں جب سلگایا جاتا ہے تو اس کی مسحور کن خوشبو ان کے محلوں میں پھیل جاتی ہے۔ جو شاخیں مورنگوں نے مجھے دی تھیں، سوکھنے کے بعد بھی ان کا وزن 40 کلو سے زیادہ ہی ہونا تھا۔ دوسری رات کو بادل چھٹ گئے۔ صبح کی نکھری نکھری دھوپ میں یوں محسوس ہوتا تھا گویا جنگل نے غسل کیا ہے۔ ہمارا قافلہ صبح 9 بجے ہی مگ قبیلے کی جانب روانہ ہو گیا۔ چشمے کا پانی اب اچھی خاصی بڑی ندی کی صورت اختیار کر چکا تھا اور پہاڑ کی ڈھلوان کی جانب لہراتا، بل کھاتا، کبھی نظروں سے بالکل غائب ہو کر یکا یک سامنے آ جاتا۔ یوں ہی ایک بار جب غائب ہوا، چشمہ سامنے نظر آیا تو مرنگوں نے اشارے سے ہمیں بالکل خاموش رہنے اور بیٹھ جانے کو کہا۔ ہمارے سامنے ہی 10-12 ہاتھی ایک قطار میں اگلے ہاتھی کی دم کو اپنی سونڈ سے پکڑے چشمے کو کراس کر رہے تھے۔ دو نر ہاتھی قطار سے علیحدہ چلتے ہوئے دو بچے ہاتھیوں کی نگرانی کر رہے تھے، جو شرارتیں کرتے اور اپنی سونڈوں میں پانی بھر کر ایک دوسرے پر اچھالتے قطار سے دور ہو جاتے۔ مجھے بعد میں سندربن میں کھیدرا یعنی جنگلی ہاتھیوں کے غول کو پکڑنے کا دلچسپ طریقہ، جس کا آگے ذکر آئے گا، اس کے دوران بتایا کہ جنگلی ہاتھی اگر کسی انسان کو اچانک دیکھ لیں تو اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ہاتھیوں کے گزرنے کے کافی دیر کے بعد تک ہم اپنی جگہوں پر دبکے رہے۔ اب ہمارا قافلہ مگ قبیلے کی حدود میں داخل ہو چکا تھا، کیونکہ نکارے ایک خاص انداز سے بجا کر ہماری آمد کی اطلاع دی جا رہی تھی۔ مگھوں کے ایک قریبی گاؤں کے لوگ چشمے کے دوسرے کنارے پر آ کر ہمیں دیکھنے لگے۔ مورنگوں نے انہیں اپنی زبان میں کچھ بتایا۔ اب مگ چشمے کے دوسری طرف ہمارے متوازی چل رہے تھے۔ کچھ آگے جا کر ایک جگہ وہ رک گئے۔ وہاں پر چشمے کا پاٹ خاصا چوڑا اور پانی نسبتاً کم گہرا تھا۔ وہیں سے ہم نے چشمے کو عبور کیا اور اب مگ اور مورنگ ہمارے آگے آگے ہمیں اس گاؤں میں لے جا رہے تھے جہاں ان کے سردار کی رہائش تھی۔ شام کے 6 بجے ہوں گے جب ہم سردار کے گاؤں میں داخل ہوئے۔ اس قبیلے کے مرد اور عورتیں سطر پوشی کے لیے جانوروں کی کھالوں کے ٹکڑے باندھے ہوئے تھے۔ ان کے جھونپڑے بھی کھالوں سے ڈھپے ہوئے تھے۔ سردار کا خیمہ گاؤں کے بیچ میں سب سے بڑا اور نمایاں تھا۔ اس کے خیمے کے سامنے کھلی جگہ پر ہمیں پڑاؤ کرنے کو کہا گیا۔ خچروں پر سے اسباب اتارا گیا تو میں نے سردار اور اس کی رانیوں کے لیے خریدے نقلی موتیوں کے ہار، سگار اور سگریٹ وغیرہ نکال کر علیحدہ کر دیے۔ ٹن فوڈ بھی ہمارے پاس خاصی مقدار میں تھا، کیونکہ مورنگوں کو تو یہ تحائف دینے کی نوبت ہی نہ آئی تھی۔ اس قبیلے کی عورتیں بھی مورنگ عورتوں سے اخلاقی طور پر بہت بہتر تھیں۔ انہوں نے جسموں کا اوپری حصہ پتوں کی بیلوں سے ڈھانپا ہوا تھا۔ صرف بچوں کو دودھ پلاتے وقت وہ کوئی جھجک وغیرہ محسوس نہیں کرتی تھیں۔ سورج غروب ہوتے ہی گاؤں کے باسی مشعلیں روشن کیے سردار کے خیمے اور ہمارے پڑاؤ کی جگہ کے درمیان قطاروں میں بیٹھ گئے۔ مورنگ گائیڈوں کے ذریعے سردار کو ہمارے متعلق مفصل اطلاعات یقیناً مل چکی ہوں گی، اسی لیے ہمارے لیے 30 زندہ مرغ لائے گئے۔ کیسر کے ساتھیوں نے انہیں ذبح کر کے آگ پر بھونا اور کھانے کے بعد انہوں نے ہم سب کے لیے چائے بنائی۔ ابھی ہم کھانے پینے سے بامشکل فارغ ہوئے تھے کہ مگ سردار اپنے خیمے سے برآمد ہوا۔
اس کے دائیں بائیں اس کی دو رانیاں اور پیچھے بھالے بردار محافظ تھے۔ سردار نے اپنے تخت پر بیٹھ کر اپنے قریب کھڑے ایک ادھیڑ عمر مگ کو، جو اپنے پہناوے سے اس کا مشیر لگ رہا تھا، کچھ کہا۔ مشیر سیدھا میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سردار کے پاس لے جانا چاہا۔ دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ میں نے آہستگی سے کیسر کو، جو میرے قریب ہی کھڑا تھا، کہا کہ اپنے ساتھیوں کو کہے کہ اپنے ہتھیاروں پر ہاتھوں کی گرفت مضبوط کر لیں، اور خود وہ اور میرا نمبر 2 سردار کے لیے لائے گئے تحائف اٹھا کر میرے پیچھے آئیں۔ ہم سردار کے پاس پہنچے تو سردار نے کھڑے ہو کر اپنا بازو میرے دائیں کندھے کے جوڑ پر رکھ دیا۔ میں نے بھی بالکل اسی طرح کیا۔ یہ غالباً اس قبیلے کا گرم جوشی سے ہاتھ ملانے کا طریقہ تھا۔ میں نے سردار کو تحائف پیش کیے جنہیں اس نے خوش دلی سے قبول کیا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ سردار نے گفتگو کرنے کے لیے ایک یا کئی مترجموں کی ضرورت پڑے گی کہ سردار نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، خوش آمدید اور تحائف کے لیے بے حد شکریہ۔ میں اپنے والد سردار کی زندگی میں کچھ عرصے تک چٹاگانگ کے ایک سکول میں پڑھتا رہا ہوں، اور انگریزی زبان سے بالکل ہی نابلد نہیں بلکہ آسان الفاظ میں سمجھ سکتا ہوں، اور اپنا مافی الضمیر بھی بیان کر سکتا ہوں۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے کی دعوت دی۔ اس کے لمبے تخت پر اس کی دونوں رانیاں ذرا کھسک گئیں اور میں سردار کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کیسر اور میرے نمبر 2 تھائی، جو ابھی تک ہمارے سامنے کھڑے تھے، مشیر نے 2 مونڈھے پیش کیے جن پر وہ مشیر کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ سردار نے چند رسمی باتوں کے بعد مورنگ قبیلے کی بات چھیڑتے ہوئے کہا، اس جلاد اور وحشی عورت سے قبیلے والوں کی جان چھڑوا کر تم نے نہ صرف اس قبیلے پر بلکہ ہم پر بھی احسان کیا ہے۔ مورنگ ہمارے قبیلے سے بہت چھوٹا لیکن ہمارا دوست قبیلہ ہے۔ اس عورت نے اپنے سردار شوہر کو قتل کر کے ہمارے ساتھ بھی اپنے قبیلے کے تعلقات ختم کر دیے تھے۔ تمہارے ہمراہ آنے والے مورنگوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنا سردار چننے کے لیے میرا نام تجویز کیا ہے۔ اگر تم ساری مالائیں، تکونہ، یاقوت اور تاج مجھے دے دو تو میں کسی مناسب مورنگ کو ان کا سردار چن لوں گا۔ سردار نے مجھ سے ملنے کے چند منٹ کے بعد ہی مجھ سے مورنگ قبیلے کے سردار کی پہچان کی نشانیاں مانگ لی تھی۔ اس کی اس قدر عجلت نے مجھے شک میں ڈال دیا۔ اپنے محکمے میں ٹریننگ کے دوران مجھے سکھایا گیا تھا کہ مفروضوں میں ہی حقائق چھپے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں یکسر نظر انداز نہ کرو۔ میں نے سردار کو کہا، سردار، عورت کو ہلاک کرنے کے باعث مجھ پر بھی مورنگ قبیلے کی کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ اس رسم کو ہم کل کے لیے ملتوی کر دیں؟ ویسے بھی آج رات ہم آپ کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوں گے۔ شاید میری بات سردار کی توقع کے خلاف تھی۔ ایک لمحے کو اس کے چہرے کا رنگ بدلا اور ماتھے پر تیوریاں پڑیں، لیکن فوراً ہی اس نے اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے کہا، بے شک آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ کی خاطر تواضع اور تفریح تباہ کے لیے ہم کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں گے۔ مورنگ سردار کا چناؤ تو بعد میں ہوتا ہی رہے گا، میں تو چاہتا ہوں کہ آپ چند روز یہیں رہیں اور اپنے سفر کی تھکاوٹ اتاریں۔ سردار نے یہ کہہ کر اپنے مشیر کو اپنے قریب بلایا اور اسے کچھ ہدایات دی۔ مشیر قبیلے کی 10-12 عورتیں اور اتنی ہی تعداد میں مرد اپنے ہمراہ لے کر خیموں کی طرف چلا گیا۔ ادھر سردار سے چند منٹوں کے لیے اجازت لے کر میں نے کیسر اور نمبر 2 کو اشارہ کیا۔ وہ میرے ساتھ ہی خچروں کی طرف آ گئے۔ میں نے ان دونوں کو کہا کہ مجھے سردار کی نیت ٹھیک دکھائی نہیں دیتی، ممکن ہے یہ میرا وہم ہی ہو، لیکن احتیاطاً اپنے تمام ساتھیوں کو کہہ دیں کہ اپنا تمام اسلحہ اور گولیاں اپنے پاس تیار حالت میں رکھیں، اور ان کی دی ہوئی کھانے پینے کی کوئی شے بھی ہرگز استعمال نہ کریں۔ نمبر 2 کو میں نے خصوصی ہدایات دی کہ اگر قبیلے والے تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو شراب پیش کریں تو اول تو شراب نہ پیو، اور اگر بہت جی چاہے تو جام پہلے پیش کرنے والوں کو پلاؤ اور پھر خود بعد میں پیو۔ نمبر 2 نے میری بات سن کر کہا، جناب ہم پہلے ہی بہت شرمندہ ہیں، اور اگر آپ نہ بھی کہتے تو ہم ان کی دی ہوئی کوئی چیز بھی استعمال نہ کرتے۔ آپ بے فکر رہیں، ہم ہر ممکن احتیاط کریں گے اور ہر دم چوکنا رہیں گے۔ میں ان دونوں کو ہدایات دے کر سردار کے پاس واپس لوٹ آیا، اور چند منٹوں میں کیسر اور نمبر 2 بھی اپنے ساتھیوں تک میرا پیغام پہنچا کر اپنے مونڈھوں پر آن بیٹھے۔ میری غیر موجودگی میں سردار کی 2 رانیاں بھی اپنے خیموں میں جا چکی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی بہت ساری لکڑیاں میدان میں ہمارے سامنے ڈھیر کر کے الاؤ روشن کیا گیا، اور 3 نکارے الاؤ کی دوسری طرف بجنے لگے۔ 3 مگ مرد ایک بڑا مٹکا اٹھا کر لائے اور سردار سے قدرے فاصلے پر رکھ دیا۔ مٹکا کسی سیال شے سے بھرا ہوا تھا۔ چند لمحوں میں ہی 15 مگ عورتیں اپنے چہروں اور بازوؤں پر مختلف رنگوں سے سجاوٹ کر کے آئیں۔
ہر ایک کے ہاتھ میں ایک خالی جام تھا۔ وہ سب سردار کے سامنے اکڑو بیٹھ گئیں۔ ان کے پیچھے ہی 15 میگ مرد بھی آ گئے۔ ان کے جسموں اور چہروں پر بھی مختلف رنگوں سے لکیریں کھینچی ہوئی تھیں۔ یہ دونوں ٹولیاں سردار کے سامنے ابھی بیٹھی ہی تھیں کہ دونوں رانیاں بھی رنگوں سے چہرے سجائے اور جام تھامے خیمے سے باہر آئیں اور تخت پر ہمارے ساتھ بیٹھ گئیں۔ سردار نے کھڑے ہو کر اپنی زبان میں کچھ کہا۔ دونوں رانیوں نے مٹکے سے ایک ایک جام بھر کر زمین پر پھینکا۔ یہ ایک طرح سے اجازت نامہ تھا کہ شروع ہو جاؤ۔ میگ عورتوں نے مٹکے سے جام بھر کر میرے ساتھیوں کو پیش کیے۔ ان کے انکار کرنے پر خود جام میں سے تھوڑا سا پیا اور پھر جام میرے ساتھیوں کو پیش کیا۔ اب بھی انہوں نے انکار کیا تو انہوں نے یہی جام اپنے مردوں کی ٹولی کو دیے جو غٹا غٹ پی گئے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کے رویے کے بارے میں سردار کو کہا کہ مورنگ قبیلے میں پیش آنے والے حالات کے باعث میرے ساتھیوں نے عہد کیا ہے کہ شراب ہرگز نہیں پئیں گے، اور میں بھی اس عہد میں شامل ہوں۔ سردار، جو میرے ساتھیوں کے شراب نہ لینے کے باعث حیران ہو رہا تھا، بولا، تم نے اچھا کیا کہ مجھے اس بات سے پہلے ہی آگاہ کر دیا، ورنہ میری رانیوں کی پیش کردہ شراب پینے سے اگر تم انکار کر دیتے تو یہ میری رانیوں اور قبیلے کی سخت توہین سمجھی جاتی۔ رانیاں اس دوران اپنے خاص مشکیزے سے 2 جام بھر چکی تھیں۔ سردار نے انہیں میرے نہ پینے سے متعلق بتایا اور رانیوں نے دونوں جام سردار کو پیش کر دیے، جنہیں وہ یکے بعد دیگرے چڑھا گیا۔ نکاروں کے تال میں اب تیزی آ چکی تھی۔ سردار کے اشارے پر دونوں ٹولیاں کھڑی ہو گئیں اور اپنی زبان میں ہاؤ ہو اور نامعلوم کیا گاتے ہوئے ناچنا شروع کر دیا۔ ان کی زبان میرے قطن پلے نہیں پڑی، لیکن نکاروں کی ردھم پر ان کی ہم آہنگی اور ایک جیسی جسمانی حرکات یقیناً قابل داد تھیں۔ الاؤ کی دہکتی آگ کے لرزتے شعلوں کے عکس میں ان کے تھرکتے ہوئے جسم بڑا پرکیف سماں پیدا کر رہے تھے۔ سردار نے 2 جام اور چڑھائے اور اپنی رانیوں کے ساتھ خود بھی رقص میں شامل ہو گیا۔ میرے تھائی ساتھی للچائی ہوئی نظروں سے شراب کے مٹکے کو دیکھ رہے تھے، جس میں سے رقص کرنے والی ٹولیاں وقفے وقفے سے جام بھر کر پی رہی تھیں۔ یہ ہنگامہ رات کے پچھلے پہر تک جاری رہا۔ رقص ختم ہوا تو میں نے اور میرے ساتھیوں نے دل کھول کر داد دی اور میں نے سردار کا شکریہ ادا کیا، جس نے ہمارے اعزاز میں اس جشن کا اہتمام کیا تھا۔ شب بصری کے لیے سردار نے مجھے اپنے خیمے کے قریب ہی ایک خیمہ دیا جو یقیناً اس کی 2 رانیوں میں سے کسی ایک کا تھا۔ خیمے میں گھاس پھوس سے بنے بستر پر چادروں کے بجائے جانوروں کی کھالیں بچھی تھیں اور ایک مشال روشن تھی۔ مجھے خیمے تک پہنچانے کے لیے ایک رانی آئی تھی۔ ایک تھائی میرا ذاتی سامان جس میں مالائیں اور تاج کے علاوہ 2 سب مشین گنیں تھیں خیمے میں چھوڑ گیا۔ میں نے اپنے بیگ میں سے سلیپر اور رات کو پہننے والے کپڑے نکالے اور سر جھکا کر رانی کا شکریہ ادا کیا کہ وہ جائے تو میں کپڑے وغیرہ تبدیل کر سکوں، لیکن رانی جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں نے اسے اشاروں سے بتایا کہ مجھے کپڑے تبدیل کرنے ہیں تو وہ میری جیکٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ میں نے یہ گمان کرتے ہوئے کہ اس نے میرے اشاروں کا صحیح مطلب نہیں سمجھا، اسے بازو سے پکڑ کر خیمے سے باہر لے جانا چاہا تو وہ ایک دم میرے پاؤں پر گر گئی اور اشاروں سے مجھے بتایا کہ اگر وہ صبح ہونے سے پہلے خیمے سے باہر گئی تو سردار اسے قتل کر دے گا۔ یہاں بھی کم و بیش مورنگوں والے رسم و رواج تھے۔ مہمان کی عزت افزائی کے لیے قبیلے کی کسی عورت اور اگر کوئی وی آئی پی ہو تو رانی کو پیش کیا جاتا تھا۔ میری جان عجیب مصیبت میں تھی۔ گزشتہ دنوں سے پے در پے ایسے واقعات پیش آ رہے تھے جو بظاہر جذبات کو بھڑکانے والے اور تسکین آمیز محسوس ہوتے تھے، لیکن جن کا انجام انتہائی بھیانک اور ناخوشگوار ہوتا تھا۔ تھکاوٹ سے میرا جسم چور ہو رہا تھا اور آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھیں۔ مجھے اور کچھ نہ سوجھا تو میں نے بستر پر بچھی وہ کھالیں اٹھا کر خیمے کے ایک کونے میں چلا گیا اور رانی کو کہا کہ وہ بستر پر سو جائے۔ میں نے دونوں سب مشین گنیں اپنے سرہانے رکھیں اور پسٹل ہاتھ میں پکڑ کر لیٹ گیا۔ رانی نے میرا یہ انداز دیکھا تو میرے قریب آ کر بیٹھ گئی اور صاف انگریزی میں بولی، مسٹر، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ تم میرے ساتھ سوتے ہو یا علیحدہ، البتہ سردار نے مجھے جو کام سونپا ہے اگر میں اسے سر انجام نہ دے سکی تو وہ میرا حشر برا کر دے گا۔ رانی کو انگریزی بولتی سن کر میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور میری نیند یک لخت کوسوں دور بھاگ گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں چاروں طرف سے خطرات میں گھر چکا ہوں۔ بڑا ہی منحوس دن تھا جب ہم برما میں داخل ہوئے۔ ہر روز ایک سے ایک انوکھا واقعہ ہمیں پیش آ رہا تھا۔ لاشوں پر لاشیں گرتی جا رہی تھیں، دشمنوں کی بھی اور اپنے ساتھیوں کی بھی۔
کبھی انسان درندوں کے روپ میں سامنے آتے، کبھی شیطان جادوگرنی کے ذریعے بہکاتا، کبھی بھارتی فوجی، ناگا، میزو اور مورنگ قبائل ہماری راہ میں حائل ہوتے، کبھی جنگلی درندے اور اژدہے، سانپ اور بچھو ہم پر وار کرتے، اور کبھی سازشوں کے جال ہمارے چاروں طرف بنے جاتے۔ مجھے اگر راولپنڈی سے روانگی کے وقت ایسے حالات سے دو چار ہونے کا ذرا سا بھی شائبہ ہوتا تو میں کانوں پر ہاتھ دھرتے ہوئے راجا تری دیو سے معذرت کر لیتا۔ میں نے پسٹل رانی کی طرف کرتے ہوئے کہا، تم انگریزی جانتی ہو تو یقیناً یہ بھی جانتی ہوگی کہ میں نے ہاتھ میں لوہے کا جو ٹکڑا پکڑا ہوا ہے اسے پسٹل کہتے ہیں، اور اس کی نال پر جو شے لگی ہے اسے سائلنسر کہتے ہیں، جس سے پسٹل چلنے کی آواز نہیں آتی۔ ایک بات شاید تم نہیں جانتی کہ اس پسٹل کی گولیاں دو بار چلتی ہیں، ایک بار پسٹل سے چلتے وقت اور دوسری بار اپنے ٹارگٹ کو لگنے کے بعد پھٹتی ہیں۔ یہ مشین گنیں 1 منٹ میں 270 گولیاں فائر کر سکتی ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ میں آج تک بھارت، تھائی لینڈ، برما، آسام اور ناگا اور میزا اور مورنگ قبائل میں اتنے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہوں جن کی تعداد بھی مجھے اب یاد نہیں۔ میرا اصول ہے کہ میں گولی پہلے چلاتا ہوں اور سوچتا بعد میں ہوں۔ تم نے مجھے چونکہ خود ہی کسی خاص مقصد سے اس خیمے میں میرے پاس آنے کا بتایا ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ تم مجھے تفصیلاً اپنے متعلق اور یہاں آنے کے مقصد کو متعلق بتاؤ، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ تمہاری ناکامی پر سردار تو تمہیں شاید چھوڑ دے، لیکن اگر میں تمہاری باتوں سے مطمئن نہیں ہوا تو اس پسٹل کی ساری گولیاں تمہارے جسم میں ضرور داخل کر دوں گا۔ میری باتیں سن کر رانی خوف سے کانپنے لگی۔ اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 22-23 برس ہوگی، اور شکل و صورت سے بھی اس کا چہرہ اس قبیلے کے خد و خال سے مختلف تھا۔ اس نے خوف سے اٹکتے ہوئے بولنا شروع کیا، میں آپ کو اپنے متعلق اور آج رات سونپے گئے مشن کے متعلق بالکل صحیح بتاؤں گی۔ اگر سچ میں کوئی طاقت ہے تو آپ کو میری باتوں پر یقین آ جائے گا۔ دوسری صورت میں مجھے موت کا غم اس لیے نہیں ہوگا کہ میں پہلے ہی اس زندگی کو موت سے بدتر سمجھتی ہوں۔ میرا نام کلپنا ہے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے پتا بڑے مشہور قدیم تعمیرات کے تحقیق اور کھدائی کرنے والے تھے۔ ہم دار جلنگ کے رہنے والے ہیں۔ میرے پتا آج سے تقریباً 5 سال پہلے ممبئی کے قریب بیلفنٹ کے جزیرے میں کوروں کے زمانے کی تعمیرات پر تحقیق کر رہے تھے کہ سردار بھوشن سے ان کی ملاقات ہوئی۔ سردار بھوشن نے انہیں بتایا کہ اس کے قبیلے مگ اور ہمسائے قبیلے مورنگ پر آج سے 5-7 پشت پہلے 2 جڑواں بھائیوں کی حکومت تھی۔ ان کے والد نے جواہرات کا ایک بہت بڑا خزانہ کہیں دفن کر کے یاقوت کے 2 ٹکڑوں پر نقشہ کنندہ کر کے ایک ایک ٹکڑا دونوں بھائیوں کو دے دیا تھا۔ بعد میں ان جڑواں بھائیوں کی اولاد میں اختلافات پیدا ہو گئے اور نفرتیں یہاں تک پہنچ گئیں کہ دونوں سرداروں کی اولاد ایک دوسرے کے خون کی پیاسی ہو گئی۔ خزانے تک پہنچنے کے لیے دونوں یاقوتی تکونوں کی ایک ساتھ موجودگی ضروری تھی تاکہ ان پر کنندہ پورا نقشہ سامنے آ جائے۔ میرے پتا ایک مہم جو اور نڈر شخص تھے۔ انہوں نے سردار بھوشن کا تکونی یاقوت دیکھا اور اس پر کنندہ آدھا نقشہ دیکھ کر کہا، میں کوشش کروں گا کہ اور اس آدھے نقشے اور علاقے کی صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے خزانے تک پہنچ جاؤں۔ سردار بھوشن نے میرے پتا کو خزانے کا چوتھائی حصہ دینے کا لالچ دیا اور میرے پتا میری اور میری ماتا کے ہمراہ یہاں چلے آئے۔ پتا جی نے 2 ماہ سے زیادہ عرصہ خزانے کی تلاش میں صرف کیا لیکن ناکام رہے۔ سردار بھوشن کی ہر صبح امید کے ساتھ شروع ہوتی اور ہر شام مایوسی میں ڈھل جاتی۔ خزانے کی تلاش کا چرچا سارے قبیلے میں پھیل چکا تھا۔ ایک روز جب تھک ہار کر پتا جی نے اپنی ناکامی کی خبر سنائی تو سردار بھوشن نے غصے میں میرے پتا اور ماتا کو قتل کر دیا اور مجھے زبردستی اپنی بیوی بنا لیا۔ میں نے یہاں سے کئی بار بھاگنے کی کوشش کی لیکن ہر بار پکڑی گئی اور اس جرم میں بے انتہا جسمانی اذیت سہنا پڑی۔ سردار بھوشن نے مورنگ غیر ملکی سردار عورت کو بھی خزانہ کا حصہ دینے کا لالچ دیا تھا، اور چند روز وہ اور زندہ رہتی تو سودا طے ہو جاتا۔ اس کے مرنے کے بعد جو مورنگ آپ کو یہاں لائے ہیں وہ سردار بھوشن کے جاسوس اور حامی ہیں۔ سردار بھوشن انہی میں سے کسی کو سردار چن کر مورنگوں کا یاقوت لے لیتا۔ اب وہ یاقوت آپ کے پاس ہے اور سردار نے مجھے رات آپ کے ساتھ گزارنے کے لیے اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کو خوش کر کے یا تو وہ یاقوت خود حاصل کر لوں یا آپ کو قائل کروں کہ آپ صبح یاقوت سردار کو دے دیں۔ یاقوت کے حصول کے لیے سردار آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہلاک کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا، اگر مورنگ اسے یہ نہ بتاتے کہ آپ کے پاس فائر آرمز ہیں۔
مجھے بھی سردار نے کہا ہے کہ اگر میں یاقوت آپ سے لینے میں کامیاب ہو گئی تو وہ مجھے آزاد کر دے گا۔ یہ ہے میری داستان۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ اس پر یقین کرتے ہیں یا نہیں۔ یہ کہہ کر کلپنا خاموش ہو گئی اور میں نے آنے والے خطرات سے نمٹنے کے طریقوں کی سوچ میں غرق ہو گیا۔ حالات کا تقاضا تو یہ تھا کہ میں اب یا صبح تکونا یاقوت سردار بھوشن کے حوالے کر دیتا، وہ جسے چاہتا مورنگ قبیلے کا سردار بناتا اور خزانہ اسے ملتا یا نہ ملتا۔ اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ ہم پہلے ہی اچھی خاصی مشکلات کا سامنا کر چکے تھے اور ہماری اصل مہم کی منزل یعنی چکما قبیلے کا صدر مقام رانگا ماٹی یہاں سے صرف 2 دنوں کی مسافت پر تھا۔ ہمیں وہاں جلد از جلد پہنچنا اور سردار کی بیوی اور بیٹے کے ہمراہ جواہرات لے کر واپس لوٹنا چاہیے تھا۔ میری ذہنی حالت یہ تھی کہ میں مہم کے سر کرنے کی حد تک تو واقعی جلدی میں تھا اور چاہتا تھا کہ راجہ تری دیو سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں اور اس کی امانتیں اس تک بخیر و خوبی پہنچا دوں۔ جہاں تک خود اپنے واپس گھر جانے کی خواہش تھی تو یقین جانیے کہ میں واپس جانے کے خیال سے ہی لرز اٹھتا تھا۔ اگر مجھے اپنے گھر اور گھر والوں سے خوشی اور سکون حاصل ہوتا تو میں اس مہم پر آتا ہی کیوں؟ گھر میں اگر سکون اور خوشی میسر ہو تو وہ مانند جنت ہوتا ہے، اور اگر حالات اس کے برعکس ہوں تو جہنم سے بھی بدتر۔ گھریلو زندگی بلکہ صاف الفاظ میں ازدواجی زندگی سے متعلق میرے تمام خواب، خواہشات اور امنگیں چکنا چور اور ملیا میٹ ہو چکی تھیں۔ بھارت میں 3.5 سالہ قیام اور واپسی پر چند ماہ کے بعد ہی اس مہم پر نکل پڑنا میرا گھریلو حالات کی سنگینی سے مقابلہ نہ کر سکنے اور ان سے فرار ہونے کی کیفیت تھی۔ میرے تحت الشعور میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ میں اپنے گھر کے ظلمت قدا سے جب تک اور جتنا بھی دور رہوں میرے لیے بہتر ہوگا۔ کلپنا کی داستان انوکھی یا نئی نہیں تھی، بلکہ ہزاروں لاکھوں بار دہرائی ہوئی تھی۔ مائٹ از رائٹ ازل سے طاقت کا اصول رہا ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا۔ بادشاہوں اور حکمرانوں کے یہ عالی شان مقبرے، ان کی نمائشی محبت کے شاہکار تاج محل، یہ اہرام مصر اور دیوار چین جیسی حیران کن تعمیرات میں چھپے ان حکمرانوں کے جاہ و جلال، ملکی دولت سے بھرے خزانوں پر ان کی دسترس اور عربیوں کی زندگی اور خون پر ان کا مکمل اختیار ہونے کے حقائق چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ صرف طاقت ہی سچائی ہے۔ آج کے دور میں اگر ان جیسے حکمرانوں کا عوام یا کوئی صحیح متبادل طاقت محاسبہ کرتی ہے تو یہ حکمران حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ جب تاج محل اور جہانگیر کا مقبرہ بنانے والے شاہ جہاں کا محاسبہ نہیں کیا گیا تو ہمارے سرے محل اور رائے ونڈ کے محلات کیوں ان کی نظروں میں کھٹکتے ہیں؟ ملکی بینکوں کا سارا روپیہ کھانا تو ہمارا پیدائشی حق تھا۔ شاہ جہاں کو بادشاہت تو باپ سے ورثے میں ملی تھی، لیکن ہم تو پوری قوم کے ڈالے گئے 18% سے بھی کم ووٹوں سے انجینئرڈ الیکشن میں 2/3 ووٹوں کا بھارتی مینڈیٹ حاصل کر کے ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بن چکے ہیں۔ ان خاکی وردی والوں کی اتنی مجال کہ ہمیں وزیر اعظم ہاؤس سے نکال کر جیل میں ڈالا اور ہماری بدعنوانیوں کے متعلق پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ ہمارا بھاری مینڈیٹ ہمیں پوری اجازت دیتا ہے کہ ہم جو چاہیں کریں، فوج کے سربراہ کے جہاز کو اترنے دیں یا دوسرے 200 مسافروں سمیت فضا میں ہی بھسم کر دیں۔ ہم طاقت ہیں، ہمارا بھاری مینڈیٹ سب سے افضل ہے۔ ہم آج بھی وزیر اعظم ہیں اور زندگی کے آخری سانس تک ہم وزیر اعظم ہی رہیں گے۔ سردار بھوشن نے تو کلپنا کو زبردستی اپنی رانی بنایا تھا۔ اپنے گرد و پیش میں دیکھیں، آپ کو ہزاروں لاکھوں کلپنائیں ملیں گی جنہیں آپ بھرنے کی بھی اجازت نہیں اور جو سسک سسک کر زندگی کی سانس پوری کر رہی ہیں۔ یہ جاگیردار، یہ وڈیرے، یہ سردار، یہ سب طاقت ہیں اور ان کا ہر کام جائز۔ ان کی حویلیوں اور اونچی دیواروں کے اندر سینکڑوں ہزاروں کلپنائیں موجود ہیں۔ تہمینہ دورانی اور ناہید اختر جیسی ہزاروں ہیں جن کی آہیں اور سسکیاں ان اونچی دیواروں کے اندر ہی دب کر رہ گئی ہیں۔